हेलो फ्रेंड्स जी, कैसे हैं आप को अपने यूट्यूब चैनल द नेशन जियो पॉलिटिक्स में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम पॉलिटिकल क्राइसिस की मेन काजेज़ देखेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या इस जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस है उसकी डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मेन काजेज़ ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान। अगर हम पॉलिटिकल क्राइसिस की मेन वजूहात की बात करें तो उस सबसे पहली जो रीज़न है वो है एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है वो ख़राब होने की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूदा दौर में भी मौजूद है और हमारी हिस्ट्री में भी मौजूद रही है। अगर करंट हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन देखें तो यहाँ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 139 जुरिसडिक्शन में से 124वां रैंक है। और इसी तरह अगर हम क्रिमिनल जस्टिस देखें तो क्रिमिनल जस्टिस में पाकिस्तान 108 पर मौजूद है टोटल 139 कंट्रीज़ में से। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है दूसरे कंट्रीज़ के लिहाज से बहुत ही बदतर है। तो अगर हम एवी डाइसी कंसेप्ट के मुताबिक रूल ऑफ लॉ की पाकिस्तान में सिचुएशन देखें तो एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन करते हुए उसकी 3 शराइत बताई हैं, जिसके मुताबिक पहली जो शर्त है रूल ऑफ लॉ की वो है द लॉ इज़ सुप्रीम और सुपरमेसी ऑफ लॉ। द सेकंड वन इज़ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द थर्ड वन इज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो अगर हम फ्रेंड्स पहली जो शर्त है उसको पाकिस्तान पर एप्लीकेबल करें तो डेफिनेटली वी विल नो दैट देयर इज़ नो सुपरमेसी ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो लॉ है वो डेफिनेटली मौजूद तो ज़रूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो पावर इस्तेमाल हो रही होती है ज़्यादातर एनालिस्ट के मुताबिक वो एस्टेब्लिशमेंट की होती है और जो हमारी अदालतें हैं वो भी मुकम्मल जानबदार फ़ैसले देती हैं। तो दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी जो शर्त है वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। तो पाकिस्तान में ये भी शर्त अगर एप्लीकेबल करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में ये नहीं है। इसकी वजह ये भी है कि जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो तब होगी जब जस्टिस है वो तमाम लोगों की रसाई में होगा। लेकिन यहाँ हमारे जो क्लासेस बनी हुई हैं रिचेस और पुअर के दरमियान, तो यहाँ जो गरीब लोग हैं उनकी जस्टिस तक मुकम्मल रसाई नहीं है। वो ना तो एक्सपेंसिव जो लॉयर हैं उनकी खिदमात ले सकते हैं और ना ही वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालतों तक अपने केसेस मुकदमात ले जा सकते हैं। लेकिन जो अमीर शख्स है जिसके पास पैसे हैं वो इजीली किसी भी अदालत तक उसकी रसाई भी है और महंगे से महंगी वकालत तक भी उसकी रसाई है। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉ है वो सब के लिए इक्वल नहीं है। थर्ड अगर हम देखें तो वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि अदालती फ़ैसलों से ही अखज़ किए जाएं। तो इसको अगर पाकिस्तान में एप्लीकेबल किया जाए तो यहाँ भी तकरीबन ज़्यादा अदालतें जो हमारी लकीर की फ़कीर नज़र आती हैं और एक ही केस में 2 मुख्तलिफ मेयार देखने को मिलते हैं। तो खैर ये जो रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो मुल्क में मौजूद है। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन द पॉलिटिकल अफेयर। तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल अफेयर्स में जो मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है वो भी एक वजह है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मिलिट्री ने इन्वॉल्वमेंट की है तो वहाँ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हुई है, वहाँ जो सियासी माहौल है वो ख़राब हुआ है। तो पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो सिचुएशन ऐसी ही है। तो पाकिस्तान में तकरीबन
4 دفعہ ملٹری کی حکومت آ چکی ہے. فرسٹ سب سے پہلے انہوں نے 1958 میں جو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اس کو ٹاپل کیا گیا. تو پھر دوسری دفعہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یحییٰ خان کی حکومت 1969 میں آتی ہے. اور تیسری دفعہ دوبارہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کر کے ایک ملٹری رول آتا ہے جو کہ 1977 میں آتا ہے. اور چوتھی دفعہ دوبارہ سے الیکٹڈ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کو ختم کر کے پرویز مشرف کی ملٹری حکومت آتی ہے. تو جب بھی یہ حکومتیں آئی ہیں اس ایریا کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت خراب رہی ہے. اور اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایرا تھا وہ 1949 سے 1958 تک ہے. اور یہاں آلموسٹ آٹھ جو ہمارے جو وزراء ہے ہیڈ آف گورنمنٹ کہہ لیں وہ چینج ہوئے تھے. اور یہاں بھی عائشہ جلال دی اسٹرگل فار پاکستان میں لکھتی ہیں کہ یہاں بیسیکلی وجہ اس کی یہی تھی کہ سامنے کوئی اور حکومت کر رہا تھا لیکن اصل میں پیچھے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہی حکومت کر رہی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملہ طے نہ ہونے کی وجہ سے نئی سے نئی حکومت آتی گئی. تو نیکسٹ اگر ہم اگلی ریزن کی بات کریں تو تھرڈ ریزن ہے پولرائزڈ پولیٹکس. اس میں فرسٹ آف آل تو لازمی ہے کہ ہم پولرائزڈ پولیٹکس کی ڈیفینیشن کریں. تو پولرائزڈ پولیٹکس سے مراد یہ ہے دا پولیٹیکل پولرائزیشن از دی ڈائیورجنس آف پولیٹیکل ایٹیٹیوڈز فرام دی سینٹر ٹورڈ دی آئیڈیالوجیکل ایکسٹریم. پولیٹیکل پولرائزیشن سے مراد لوگوں کا نیشنل بینیفٹ سے ہٹ کر اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کی طرف کوشش ہے. تو لوگ جو ہے وہ اپنی کاسٹ سیکٹ کے لحاظ سے آئیڈیالوجیز کی بیس پہ پارٹیوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور اپنی پارٹی کو فیور کرتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں جو حکومت بنتی ہے وہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور کمزور حکومت کا سٹیبل رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے، جبکہ برطانیہ اور امریکہ جہاں زیادہ تر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہاں ملٹی پارٹی سسٹم نہیں ہے بلکہ 2 پارٹیاں ہی رول کرتی ہیں. تو جو پولرائزڈ پولیٹکس ہے پاکستان میں وہ بھی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ رہی ہے اور اب بھی ہے. چوتھی اگر ہم وجہ دیکھیں تو دس از دا ونڈکٹیو پولیٹکس. یہ اس کا اردو میں اگر ہم معنی دیکھیں تو وہ انتقامی سیاست. تو انتقامی سیاست کی جو صورتحال ہے وہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو واضح نظر آتا ہے کہ جب 1989 میں پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اس کو 1990 میں پاکستان مسلم لیگ کی اس کے خلاف تخریبی کارروائیاں کرتی ہے اور اس کی جو بے نظیر کی حکومت ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. دین دوبارہ سے الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو اس کو بھی 1993 میں جو ہے نا وہ ختم کر دیا جاتا ہے پاکستان پیپل پارٹی کی کارروائیوں کی وجہ سے. تو یہ جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ہمیشہ سے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی، دوسرے کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، نہ کہ وہ جائز جو کرٹیسزم ہے وہ کرتی ہیں بلکہ جسٹ اس کی حکومت کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں. اسی طرح اگر ہم مزید آگے چلیں تو 1997 میں دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ کی نون کی حکومت آتی ہے تو اس کو 1999 میں گورنمنٹ پاکستان ملٹری کی طرف سے ٹاپل کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ونڈکٹیو پولیٹکس پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے درمیان پاسٹ میں رہی ہے اور اب موجودہ جیسے عمران خان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف کافی زیادہ کرپشن کے کیسز بنائے تو ان کو دوار میں لگانا چاہا تو اب بالکل ان کو نااہل کرنے کی کوشش میں لگا رہا. تو اب بالکل پاکستان مسلم لیگ نون کی جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تو ان کی بھی بالکل یہی ٹرائی ہے کہ اس پر جو کرپشن کے کیسز وہ لگائے جائیں اور اس کی حکومت کو ختم کیا جائے. تو یہ جو ونڈکٹیو پولیٹکس پاسٹ میں رہی ہے اور اب موجود ہے یہ بھی پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ایک خاص وجہ ہے. فورتھ ون اگر ہم دیکھیں تو آج جو یہ ریسنٹ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ویوز پاکستان میں موجود ہیں اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کے جو ریلیشن تھے وہ اپوزیشن اور اس کی جو کولیشن پارٹیز تھیں
ان کے ساتھ درست نہیں تھے. بیسیکلی عمران خان کے ساتھ دو جو جماعتیں تھیں، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی، یہ دونوں چھوٹی پارٹیاں تھیں، لیکن ان کی اہمیت عمران خان کی حکومت بنانے میں کافی زیادہ تھی. عمران خان نے ان پارٹیوں کو کوئی خاص کردار ادا نہ کرنے دیا اپنی گورنمنٹ میں، اور نہ کوئی خاص وزارتیں دی، جس کی وجہ سے انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کا ساتھ دینے کا اشارہ دیا. جب یہ اشارہ دیا تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی دونوں نے مل کر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لانے کا فیصلہ کر لیا. تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کی ایک انا اور کی وجہ سے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے. اگر وہ ہماری الائز پارٹی کو اپنے ساتھ ملائے رکھتے تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو یہ ٹینور ہے ایٹ لیسٹ پورا ہو جاتا. نیکسٹ اگر ہم سکستھ ریزن کی بات کریں تو وہ ہے پور پرفارمنس آف دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. تو فرینڈز یہ بھی بات کنسیڈریبل ہے کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس میں جو اوور آل اس کی پرفارمنس رہی ہے وہ بہت بری رہی ہے. کرپشن انڈیکس ہے آلموسٹ 117 سے بڑھ کر 114 پوزیشن پر پہنچ گیا، اور پاکستان تقریباً 16 جو پوائنٹ ہے وہ نیچے گر گیا. سملرلی اگر ہم پاکستان میں جو انفلیشن کی ریٹ ہے وہ دیکھیں تو وہ تقریباً 13 پوائنٹ سم تھنگ تک پہنچ چکی تھی. پاکستان میں ان امپلائمنٹ کی ریٹ بہت ہائی ہو چکی تھی. پاکستان کا ہنگر انڈیکس انکریز کر چکا تھا. اسی طرح پاکستان کی جو گلوبل ہیپینس انڈیکس تھا وہ بھی بہت زیادہ انکریز کر گیا. تو ان وجوہات کی بنا پر یہ جو ہماری اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ ہم جو ہے مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم مہنگائی کی وجہ سے اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن زیادہ انالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دراصل اپنے جو کیسز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ میں آئے تھے، اور وہ یہ کر بھی رہے ہیں. اگر ہم نیکسٹ جو ریزن ہے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے وہ ہے فارن انٹرفیرنس. فرینڈز فارن انٹرفیرنس کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ریسنٹلی جو عمران خان کی پریمرشپ کو ختم کیا گیا ہے وہ کافی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ جو امریکہ کی کانسپائریسی تھی پاکستان کے خلاف وہ موجود تھی. اس کا زیادہ رول تو نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے نا عمران خان کو یہ ایک فارن آف سے ایک مراسلہ ملتا ہے، تو مراسلہ میں انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم انہی کی واشنگٹن پوسٹ کا مطالعہ کریں تو یہ کوئی بات ان کے لیے نئی نہیں ہے. واشنگٹن پوسٹ نے اپنے یہ ریسنٹلی لکھا تھا کہ جو واشنگٹن پوسٹ asserts that the US tried to change other countries' government 72 times during Cold War. تو واشنگٹن پوسٹ نے یہ لکھا کہ کولڈ وار کے دوران ہم نے 72 ٹائمز جو دوسروں کی گورنمنٹ ہے، دوسرے ملکوں کی گورنمنٹ ہے، ان کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح اگر ہم پاکستان کی ہسٹری میں ہی بھٹو کے دور کو دیکھیں تو وہاں بھی بھٹو نے اس وقت امریکہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میری جو حکومت کو ختم کرنے کے پیچھے یو ایس کی کانسپائریسی ہے. یہ اخبار جو واشنگٹن پوسٹ کا ہے یہ 1977 کا ہے، 29 اپریل کا. تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر بھٹو یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ امریکہ نے میری حکومت کے خلاف کانسپائریسی کی ہے، اور اس کی اگر ریزن جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے نہ تو جو ویتنام کے کیس میں یو ایس اے کی سپورٹ کی ہے، اور نہ ہی میں نے اسرائیل کے معاملے میں یو ایس اے کی سپورٹ کیا، بلکہ میں نے پیلسٹائن کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے امریکہ نے میری حکومت کے خلاف کانسپائریسی کی ہے. تو یہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن نظر آتی ہے کہ جو یو ایس اے کا رول ہے پاکستان کی ہسٹری میں پاسٹ میں رہا ہے اور اب ہے، اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے. لاسٹ جو ریزن ہے وہ ہے اللیبرلزم. تو فرینڈز اللیبرلزم کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں ڈیموکریسی کے حوالے سے تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے: این illiberal democracy describes a governing system in which although election take place but the citizens are cut off from the knowledge about the activities of those who exercise real power because of lack of civil liberties. Thus it does not constitute an open society.
تو فرینڈز illiberalism کو اگر ہم ڈیفائن کریں لبرل ڈیموکریسی کو، تو وہ ایک ایسی ڈیموکریسی ہوتی ہے جہاں بظاہر تو الیکشن موجود ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو مکمل طور پر حقائق سے بے خبر رکھا جاتا ہے، میڈیا پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، اور یہ بتایا نہیں جاتا کہ بیسیکلی جو ریئل پاور ہے وہ کس کے پاس ہے، وہ انہی کے سلیکٹ کیے ہوئے نمائندوں کے پاس ہے یا کوئی اور یوز کر رہا ہے۔ تو ایسی جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، ایسی ڈیموکریسی پر جو لوگوں کا یقین ہے، اعتماد ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ احتجاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ احتجاج کرنے کے بعد وہ ان کے جو احتجاج ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو ریزائن کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان کی ہسٹری میں جو illiberalism کا اگر ہم رول دیکھیں تو وہ کافی موجود رہا ہے۔ جو بھی ڈیسیجنز پاسٹ میں ہوئے ہیں اپیکس کورٹس کی جانب سے، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے موسٹلی جو فیصلے تھے وہ جانبدار نظر آتے تھے۔ ایک جج ایک ہی کیس میں دوہرے معیار ہمیں نظر آئے ہیں ہسٹری میں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو illiberalism جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ ہے۔ نیکسٹ اگر جی تو لاسٹ پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جو موجودہ پولیٹیکل کرائسس ہے اس کی ڈیموکریسی ذمہ دار ہے۔ تو ڈیموکریسی کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو، اور یہ جو ہم نے ریزنز 8 ڈسکس کی ہیں ان کو ڈسکس کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ریزن ایسی نہیں ہے جو کہ ڈیموکریسی میں ہو۔ اصل میں تمام اینٹی ڈیموکریٹک ایکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ بن رہے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی ڈیموکریٹک فورسز پریزنٹ ڈیموکریسی ایز این انسٹیبل سسٹم فار پاکستان ان وچ پاور ہنگری پولیٹیشینز مینیپولیٹ دی illiterate masses۔ تو پاکستان میں ہمیشہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو ہمیشہ اینٹی ڈیموکریٹک ایکٹس کے ذریعے ٹاپل کیا جاتا رہا ہے، اور پاکستان میں موجودہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو اینٹی ڈیموکریٹک ایکٹس ہیں، جو فورسز ہیں وہ ہمیشہ سے موجود رہتی ہیں اور رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ تو فرینڈز یہی اس ویڈیو کا اینڈ تھا۔ تھینک یو فار لسننگ۔